बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और क्या ख़ास अब असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 17 दिसंबर को लाहौर में होने वाले एक बड़े मुजाहरे में इस बात का ऐलान करेंगे कि वो कब असम्बलियाँ तोड़ें। और इस हवाले से भी बहुत से ज़राई दावा कर रहे हैं कि ख़ास अब 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के दरमियान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन कल खान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से एक बार फिर मुतालबा किया कि वो हुकूमत पर दबाव डालकर उन्हें इलेक्शन की तारीख लेकर दे। तो ज़रा ये कहते हैं कि खान साहब की इस फरमाइश का कोई मुस्बत जवाब नहीं है, ये फरमाइश रद्द कर दी गई है। कल सदर आरफ अलवी से भी उनकी खुसूसी मुलाकात हुई। आरफ अलवी इन दिनों लाहौर में है और उन्होंने लाहौर में अगले 2-3 दिन लाहौर में रहना है और लाहौर में डेरे डाले रखेंगे और लाहौर में बैठकर ही वो इमरान खान की इदारों के साथ बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरफ अलवी हुकूमत से भी मिल रहे हैं, कानून दानों से मुलाकात हो रही है, वफाकी वज़ीर कानून से भी उन्होंने मुलाकात की है। आरफ अलवी का किरदार इस वक्त ऐसा है कि जैसे वो इमरान खान के लिए हुकूमत में बैठ कर को रास्ते तलाश कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उनकी जमात के रुकन है। लेकिन इमरान खान को के लिए बुरी खबर ये है कि कोई अच्छी खबर उनके लिए नहीं आ रही। फिरोज़ ये अभी तक इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। कल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ फिर एक मरतबा खान साहब ने तकरीर कर दी है और उन्होंने कहा कि बाजवा ने मुझसे ज़ाती दुश्मनी ली या ज़ाती इंतकाम लिया और हमारी जमात के साथ वो कुछ किया जो कि ज़ाती तौर पर किया जाता है। इसके ऊपर अब परवेज़ इलाही साहब का और उनके साहबजादे छोटे चौधरी साहब का उनका क्या मौक़िफ़ होगा। चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही बाजवा साहब की वकालत करते हैं और खान साहब के बयान से वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते। कल एक मुलाकात और भी हुई है परवेज़ इलाही की साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली से असद कैसर से, और इतलात ये हैं कि उन्होंने असद कैसर को भी बता दिया है कि असम्बलियाँ तोड़ने से हमारा सियासी नुकसान होगा। खान साहब को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो सियासी नुकसान क्या हो सकता है। अब सवाल है कि खान साहब को जल्दी क्यों है और वो क्यों चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ दी जाए और मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाए। मैंने आपको खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जाएगी और स्पीकर के सामने जाकर इस्तीफ़े पेश करेगी। तो वो भी इस बात का भी ऐलान कर दिया गया। खान ने कह दिया कि जी हमारे अरकान असम्बली जाएंगे स्पीकर के सामने। अब ये स्पीकर की मर्ज़ी है, वो इस्तीफ़े मंजूर करते हैं या नहीं करते, लेकिन तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली का हिस्सा बनने जा रही है। तो ये मेरी खबर जो मैंने आपको दी थी उस हवाले से है। और भी खबरें आपको बताएं जो खान साहब के लिए परेशानी का सबब बन रही है। खान साहब की मुबैना बेटी टैरियन का जो केस है वो पहली बार अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी समाअत की दरख्वास्त दायर हुई थी कि इमरान खान साहब ने अपनी बेटी टैरियन को जो है वो अपने एहसासों में ज़ाहिर नहीं किया, चूँकि वो उन बेटी की लीगल जो हैसियत है उसके ऊपर सवाल है और टैरियन का जो केस है वो अदालत में लग गया। और अगर वो केस अदालत के अंदर समाअत के लिए मंजूर हो गया, ये केस बड़े अरसे से यानी गुज़श्ता कई सालों से, अगर आप समझ लें कि ये 10-20 सालों से केस अदालतों में लगने की या लगाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अदालतों में ये केस कभी भी समाअत के लिए एक्सेप्ट नहीं हुआ। पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया और उसकी तारीख दे दी है 20। अब 20 को इसकी जो है वो समाअत होनी है। तो ये केस भी खान साहब के लिए बहुत बड़ा केस है, छोटा केस नहीं है। तो खान साहब को तो पहले जब खान साहब पे करप्शन के इल्ज़ाम नहीं थे, उनके ख़िलाफ़ उनके मुबैना स्कैंडल सामने नहीं आए थे, तो ये कहा जाता था जी खान साहब के ऊपर तो कोई एलिगेशन ही नहीं है। खान साहब तो बड़े ईमानदार हैं, सादिक है, अमीन है। लेकिन फिर अब उनके ऊपर करप्शन के दर्जनों केस आ चुके हैं, ममनुआ फंडिंग का केस आ चुका है और अब ये टैरियन का केस, ये भी एक ऐसा केस है जिसके ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन यकीनी तौर पर है। दूसरा आसिफ ज़रदारी की हमशीरा फ़रयाल तारपुर की नाअहली के लिए भी अदालत में केस किया गया था, उनकी भी नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, वो मुस्तरद हो गई है और वो केस भी ख़त्म हो गया। तो ये दो चीज़ें बताती हैं कि हुकूमत जो है वो पक्के पैरों पर खड़ी है और मुश्किलात अगर है तो खान साहब के लिए है और खान साहब के लिए अब कोई रिलीफ नहीं है, कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं। और खान साहब जिस इस्टेब्लिशमेंट से इंतखाबात की तारीख मांग रहे हैं और वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में उन्होंने सुना कि वो बड़े अच्छे जर्नैल हैं, बड़े हाफ़िज़ कुरान है। तो खान साहब तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जनरल आसिम मुनीर को, उनके वो DGI से रहे हैं, 6 माह उनके साथ काम कर चुके हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट भी खान साहब को बड़ी अच्छी तरह जानती है और खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपने वो सुना होगा ना, वो जो तकरीर करते थे शहबाज शरीफ के हवाले से,
کہ شہباز شریف وہ گئے تھے کسی جگہ، تو انہوں نے کہا جی کہ میں مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن میری مجبوری ہے. ایک تقریر کا خان صاحب نے اتنا مذاق اڑایا اور ہر جلسے میں یہ تقریر انہوں نے سنائی. تو خان صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو پلٹ کے ان کے اوپر نہ آئی ہو. یعنی جو خان صاحب نے اپنے یعنی دوسروں کے اوپر تھوکا وہ پلٹ کر ان کے اوپر واپس آیا. کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو الزام خان صاحب نے دوسروں پر لگایا ہو اور پلٹ کر ان کے اوپر نہ آیا ہو. جس طرح انہوں نے شہباز شریف کا مذاق اڑایا جب پاکستان معاشی طور پر بڑا کرائسس کا شکار تھا اور شہباز شریف ترکی گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایموشنل ہو کر ایک تقریر کی اور اس تقریر کا انہوں نے مذاق اڑا کر اسے بھکاری کہنا شروع کر دیا. تو خان صاحب نے کل آرمی کے حوالے سے کہا جی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہا ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں مانگ رہا، میں چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے. تو ان کے یہ دونوں لفظ جس میں وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، اور اس سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے پہ کچھ 40 جلسے کر چکے ہیں اور ہر جلسے میں کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی کو یعنی انسان کو نیوٹرل رہنے کا حق ہی نہیں دیا، اسے کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑتی ہے. تو وہ بھی پلٹ کے ان کے منہ پر آ کے گرا ہے. کل خان صاحب نیوٹرل سے بھی بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور ان کا جی میں تو چاہتا ہوں فوج نیوٹرل رہے. اب جس فوج کے بارے میں جس سپہ سالار کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ میر جعفر میر صادق ہے، چونکہ وہ نیوٹرل ہے اور نیوٹرل اس کا نہیں رہنا چاہیے، اب وہ موجودہ آرمی چیف سے یا موجودہ فوج کی قیادت سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہے. تو ایک تو یہ ان کے منہ پہ پلٹ کے آیا، ان کا اپنا ہی بیانیہ ان کے منہ پہ پلٹ گیا. دوسرا شہباز شریف کے حوالے سے جو کہتے تھے کہ جی وہ بھکاری ہے، وہ کہتا تھا کہ میں کو مانگنے نہیں آیا مگر میری مجبوری ہے، ہم آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پیسے واپس کر دیں گے، مدد کی ضرورت ہے، تو وہ بھکاری ہے. تو اسی طرح خان صاحب نے کل کہا جی میں فوج کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں انتخابات کی تاریخ لے کر دے. یعنی دوسری طرف انہوں نے مدد مانگ بھی لی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خان صاحب کے منہ پہ پلٹ کے پڑ رہی ہیں. کہ قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے، یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو، وہ مداخلت نہ کرے. اپنے اداروں کو جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. جو قدرت ہے وہ اٹھا کے چیزیں ان کے منہ پہ مار رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن خان صاحب اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور لگتا ہے کہ ان کی جو سمجھ کی وہ ہے نا عقل کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور وہ بلنڈر پہ بلنڈر کر رہے ہیں، اور ایک اور بلنڈر وہ اسمبلیاں توڑنے کا کر رہے ہیں. اور ان کو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی تو آپ کی پھر پاکستان میں حکومت نہیں رہے گی، اور جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پہلی بار آپ اپوزیشن میں ہوں گے، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر حکومت وہی سلوک کرے گی جو کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کرتی ہے. جس طرح آپ نے حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کی بینڈ بجا دی تھی، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. تو خان صاحب کے لیکن خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کو جلدی ہے. خان صاحب کو جلدی ہے کہ کہیں حکومت جلدی سے مقدمات کا فیصلہ نہ سنا دیں عدالتیں، اور حکومت تو نہیں بلکہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو ان کو یہ پرابلم ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے آ سکتے ہیں. تو اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی حکومت گرا دی جائے اور پھر الیکشن میں چلے جائیں تو پھر کون سے مقدمے، کون سی سزائیں، کون سی نہلی، کون سی ٹیرین، کون سا فلانا کیس. تو یہ ان کو سب سے زیادہ اس وقت ہانٹ کر رہی ہیں چیزیں. ان چیزوں کی وجہ سے وہ اسمبلیاں توڑنے کی جلدی کریں. اب خاص 17 دسمبر کو انہوں نے ہفتے کو اعلان کرنا ہے، اور حکومت نے کہا جی کریں اعلان. رانا صاحب نے کہا جی اب کریں گے، اعلان کرتے کیوں نہیں ہے، ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں. اور اب جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اسمبلیاں توڑنے کا تو توڑ کے دکھائیں. تو کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان یا تو اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، یا پھر انہیں پتہ کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑ بھی دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ان کی کہانی ختم ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خان کو تاریخ نہیں دے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ان معاملات میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتے، اور نہ وہ چاہتے کہ ملک میں کوئی سیاسی عدم استحکام ہو. تو یہ میسج جو ہے وہ علوی صاحب دے چکے ہیں عمران خان کو. لیکن اب عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے، ان کو تو یعنی ان کی اس وقت دماغ کے اوپر یہ سوار ہے
کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے, انہیں نیا الیکشن مل جائے گا, اور اگر اس جلدی انہوں نے الیکشن میں نہ گئے تو ان کا جو ووٹ بینک بنا ہوا ہے, جو ان کا مومنٹم بنا ہوا ہے, جو ان کا سیاسی ردم بنا ہوا ہے, پبلک انہیں رسپانس کر رہی ہے, تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کا کہیں ووٹ بینک ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے, لوگ ان سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کے مقدمات کے نتیجے میں ان کی کچھ چیزیں سامنے نہ آ جائیں, کیونکہ اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. خان صاحب کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا, توشہ خانے کا جو اسکینڈل ہے گھڑیوں کا, اس سے بہت بڑا ڈینٹ پڑا. اب ایک اور اسکینڈل ان کا سامنے آ رہا ہے. میں نے پچھلے ولاگ میں کچھ اس کی ڈیٹیل دی, لیکن اب اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل آ گئی ہے, پوری ڈیٹیل آ گئی ہے کہ وہ تحائف کون سے تھے, کہاں سے ملے. یہ کوئی 6 ارب مالیت کے زیورات تھے جو خان صاحب نے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر مال کمایا. اور جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سپٹمبر 2020 میں سعودی ولی عہد نے عمران خان کو جو ہے وہ قیمتی تحائف بھیجے تھے, جس میں گراف کا انتہائی نایاب پیلا اور سفید ڈائمنڈ جیولری سیٹ شامل تھا, جو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو تصویر دکھائی ہے. اور اس سیٹ میں ہار, بریسلیٹ, بالیاں اور 10 کیرات کی انگوٹھی شامل تھی, اور اس کی جو مالیت تھی ایک غیر ملکی جیولرز نے بتائی تھی 3 سے 4 ارب روپے ہے. تو اس میں حکومت کے جو کیبنٹ ڈویژن ہے انہوں نے جو قیمت لگوائی ایک پرائیویٹ ڈیلر سے, تو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے قیمت لگوائی. تو عمران خان نے مبینہ طور پر 80 لاکھ روپے میں دے کر یہ سیٹ رکھ لیا. ایک ہیرے کی انگوٹھی اور کف لنک کا جوڑا بھی عمران خان کو گفٹ کیا گیا, اور قطر کے امیر نے بھی عمران خان کو یعنی زیورات تحفے میں دیے تھے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یعنی اربوں روپے کے جو تحفے تھے وہ لنڈے کا مال سمجھ کر خریدے, اور پھر اس کو مہنگے داموں بازار بیچ کر اس سے مال بنایا. تو یہ ایک اچھی خاصی رقم ہے جو خان صاحب نے بنائی. اب یہ سکینڈل بھی سامنے آ چکا ہے. تو خان صاحب کس طرح کے جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اس سے ان کو یقینی طور پر ڈینٹ پڑ رہا ہے. معاشی ٹیم کے ساتھ کل ایک بڑی طویل میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کی, اور ملک میں جو یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ جی ملک جو ہے دیوالیہ ہو سکتا ہے, اس کے حوالے سے بتایا گیا ان کو کہ ملک کو دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اور جو معاشی انڈیکیٹر ہیں وہ زیادہ خراب بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ جو میئرز ہیں وہ لینے ہوں گے, کیونکہ IMF جو ہے اس کے معاہدے سے ہم باہر نہیں جا سکتے. تو حکومت IMF کے ساتھ اپنا پروگرام جاری رکھنے پر متفق ہو گئی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ پھر وہ جو حکومت چاہتی ہے کہ وہ تیل کی, بجلی کی یا پیٹرول کی قیمتیں کم کر سکے, وہ نہیں کم کر پائے گی. تو فی الحال تو خبر یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں IMF کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے 1-2 روز میں پیٹرول کی قیمت میں کوئی 14-15 روپے کمی کی بھی خبر سنائی جا رہی ہے کہ پیٹرول جو ہے سستا کیا جائے گا, کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر بالکل بھی ریلیف نہ ملا تو پھر یہ پرابلم یعنی ہو جائے گی. اس کے علاوہ لاہور میں فوگ کی وجہ سے صورتحال خاصی خراب ہے, فضائی آلودگی کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ لاہور میں نجی دفاتر جو ہے ہفتے میں 2 روز بند رہیں گے, اور پیر سے ہفتے تک مارکیٹیں رات 10 بجے بند ہو جائیں گی. یعنی لاہور شہر میں مارکیٹیں اور ریسٹوران یہ رات 10 بجے بند ہو جایا کریں گے. یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں آرڈر کیا, اور اب اس کی کوئی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. اور یہ کہا گیا جی کہ جمعے, ہفتے اور اتوار کو پرائیویٹ اسکولوں میں یا اسکولوں میں چھٹی ہوگی, اور جو اسکول کھلیں گے تعطیلات کے دوران وہ سیل کر دیے جائیں گے. ویسے تو موسم سرما کی تعطیلات کا بھی اعلان کر دیا گیا, تو اسکول بند ہی رہیں گے, اور یہ سلسلہ 15 جنوری تک جو ہے وہ جاری رہے گا. 15 جنوری کے بعد وہ دیکھیں گے کہ صورتحال کیا بنتی ہے. حکومت کا خیال ہے کہ اس سے جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, اسموک کی یعنی فضائی آلودگی کچھ کم ہو سکتی ہے. چکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے, اور اب چکیوں پر آٹا جو ہے وہ 130 روپے کلو کا فروخت کیا جا رہا ہے, اور 10 کلو تھیلے کا آٹا یعنی 130 روپے کا. تو اس کے اوپر کل 2-3 روز سے کافی پرابلم چل رہی تھی. لاہور میں ایسے آٹے کی قلت ہے, آٹا عام طور پر دستیاب نہیں ہے, اور اگر دستیاب ہے تو مہنگے داموں مل رہا ہے. پہلی بار ملک میں یعنی ملک کے بڑے شہر میں, اور خاص کر پنجاب جو کہ زرعی صوبہ ہے, اس کے کیپٹل میں آٹے کی قلت جو ہے وہ بہت سے سوال پیدا کر رہی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے خان صاحب نے فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے, اور ان کو خبریں یہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ وہاں سے پذیرائی نہیں ملی, یعنی ادھروں نہ ہو گئی ہے.
اب خان صاحب نے تاریخ دینی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب ممکن ہے کہ 23 یا 27 دسمبر کے درمیان اسمبلی توڑنے کا اعلان نہ کریں، بلکہ اس اعلان کو شاید 2 مہینے آگے لے جائیں، یعنی فروری میں، جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا۔ ایک اور خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ جنرل باجوہ اور ان کی ملاقات ہوئی ہے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار کی۔ سابق آرمی چیف اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ویسے تو منظر عام سے غائب ہیں، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کے بارے میں یہ معلومات سامنے آئی کہ وہ کچھ عام شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جنرل فیاض حمید ان کے گھر پہنچے تھے۔ ثاقب نثار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جنرل باجوہ سے ملنے نہیں گئے تھے، بلکہ جنرل باجوہ ان کے گھر آئے تھے، اور یہ ملاقات جو ہے جس سے ثاقب نثار کے گھر پہ ہوئی تھی، جو ہمیں اطلاعات تھی اس سے پہلے، اور وہ اطلاعات یہ تھی کہ ثاقب نثار صاحب ملنے گئے ہیں جنرل باجوہ کے گھر پر، لیکن اب وہ چونکہ اس معاملے میں ان کا ایک اپنا سٹیٹمنٹ ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے ایک ویب سائٹ کو یہ بتایا ہے کہ ملاقات کسی خاص پس منظر کے تحت نہیں ہوئی، بلکہ وہ ان تمام لوگوں سے ملنے تھے جو ان کے ہم اثر تھے۔ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے وہ جس ثاقب نثار بھی اس پیکج کا حصہ تھے جس پیکج نے یا جس مائنڈ سیٹ نے نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالا تھا اور عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے تھے، اور یہ ثاقب نثار ہی تھے جنہوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا۔ تو ان دونوں ریٹائرڈ افسران کا، جنرل باجوہ اور جسٹس ثاقب نثار کا نام تاریخ میں کس طرح یاد رکھا جائے گا یہ تو تاریخ بتائے گی، لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو ایک ایکسپیریمنٹ کیا حکومت کی تبدیلی کا، عمران خان کو اقتدار میں لانے کا، وہ اس ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ بہت خراب ہے۔ ویسے تو باجوہ صاحب نہیں عمران خان کو لے کر آئے تھے، عمران خان کو تو شروع سے فوج سپورٹ کرتے آ رہی ہے، اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے اگر کسی کو یاد ہو تو عمران خان نے اس ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، تو اس وقت پریزیڈنٹ تھے جنرل ضیاء الحق، تو وہ پھر عمران خان کو انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا، ان سے درخواست کی کہ وہ واپس کرکٹ ٹیم کی قیادت سنبھالیں، تو یہ اس وقت سے فوج کی منظوری نظر ہے۔ بعد میں تو فوج نے پھر انہیں امانت سمجھ کے ان کو پالا پوسا، لیکن اب ظاہر جنرل باجوہ جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ ساری چیزوں کو سے پل آف کر لیا اور ان سے نجات حاصل کر لی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔